Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will start 20th lecture of wireless networks course. Today's topic is enhanced data rate for GSM evolutions or edge networks. In today's lecture, first of all, we will review the previous lecture which was about IS 136 and IS 95, or you can say TDMA systems and CDMA systems. And then we will have some missing things of the previous lectures, which is something about wash codes. We will say how do we get wash codes, and then reverse links in IS-95 systems. After that, we will start edge networks and we will provide introduction to edge. And in edge, we will say that okay, this belongs to 2.75 generation of evolution of wireless networks. We have started from first generation, which was about AMPS, then second generation, which was GSM and IS-95, and then 2.5 generation, which was GPRS systems, and now we are going to discuss 2.75 generation or edge networks. And then we see modulation and coding schemes and edge networks. Okay, we have said okay, GPRS basically provides you packet switching over GSM networks, but still the data rate is not enough to support multimedia applications, or the user's demand of higher data rate or higher bandwidth is not achieved in the GPR system. So the third generation system was late to be deployed, so that's why they came into existence of edge networks. So we'll see that what are the changes that we have made in the GPR system in order to achieve higher data rates. And then link adaptation and incremental redundancy. Okay, in GPR system we do use link adaptation. Link adaptation means that according to the propagation conditions we change the coding schemes. So if we have higher rates, then we protect data loss with the higher error coding techniques. So that's why we can get reliable data delivery. So that's why we'll say that the link is basically adapting towards the propagation conditions. But in this system, in the edge networks, we are going to introduce a new concept, which is incremental redundancy. It means that we do not provide higher protection at the initial loss, but if the channel is, if there are errors on the channel, if the propagation conditions are not friendly, then in that case, we adaptively change the modulation and coding scheme so that we can get higher protection or we can achieve higher reliability. So that's why we have, basically, we are using incremental redundancy for link adaptation. So in next we will discuss capacity planning. Okay, if we are going to use some different coding techniques or modulation techniques, then we will see that there is a drawback with this problem. So in that case we will have to plan again for the capacity. So with this new modulation technique, basically, which is orthogonal phase shifting or 8P APSK, in this technique basically the system sensitivity is decreased. So due to decreased system sensitivity, the coverage of the cell is decreased. So in that way we will have to plan the capacity again. So we will see these things. And then dynamic ABIS pool, it means that, for example, in GPR system, from base station to SGSN we have a static interface. Static interface means that we have a fixed data rate from base station towards SGSN. But in this case, we can have higher data rates according to the user's demands. So in order to adapt to those higher data rates, we are basically changing the channels for these edge networks. So for higher data rates, we are going to assign a higher number of ABIS channels so that we can. So in edge network, basically, the ABIS interface have two different classification of these channels. One is static channels, the other one is dynamic channels. So in order to adopt for high data rates, we have basically fixed dynamic ABIS pool. From that pool, a DAP pool, we assign the number of ABIS channels according to user's data requirements. So this was the today's content that we will discuss in today's lecture. Now in previous lecture we started from IS 136, or we can say these are basically TDMA systems. So these systems also belong to second generation.
and these are basically used in America, some parts of the America, and these, you can say this is basically evolution of AMPS systems. So this is similar to GSM system, but there are few changes in IS-136. The important change is that the channel bandwidth is 30 kHz as compared to 200 kHz in GSM system. تو یہ اس کی سب سے اہم تبدیلی ہے. دوسرا یہ جو ہے وہ سیم بینڈ وڈتھ اسپیکٹرم میں یہ آپریٹ ہوتا ہے 800 یا 1900 میگا ہرٹز کے چینل میں بینڈ وڈتھ میں. اور نیکسٹ اس کا جو ٹائم سلاٹس ہے, جی ایس ایم میں ٹائم سلاٹس جو ہے وہ ایک فریم میں جو ہے 8 ٹائم سلاٹس تھیں, جبکہ اس میں 8 فریمز میں ایک فریم میں جو ہے وہ 6 ٹائم سلاٹس ہیں. اور ایک سلاٹ جو ہے آپ کو ہاف ریٹ پرووائڈ کرتی ہے, جبکہ فل ریٹ کے لیے جو ہے 2 سلاٹس جو ہے وہ ایلوکیٹ کی جاتی ہیں. تو اس طرح سے ایک فریم میں یہ ایک فزیکل چینل بیسیکلی آپ 3 یا 6 یوزر جو ہے وہ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. 3 یوزر جو ہے وہ فل ریٹ یوزرز ہوں گے, جبکہ 6 یوزر جو ہے وہ ہاف ریٹ یوزرز ہوں گے. یا ڈبل ریٹ بھی پاسبل ہے کہ آپ اگر ایک یوزر کو جو ہے وہ 4 ٹائم سلاٹس ایلوکیٹ کرتے ہیں تو اس صورت میں ڈبل ریٹ بھی جو ہے وہ ایک یوزر اچیو کر سکتا ہے اس سسٹم میں. اب اس کے بعد جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ جو کنٹرول چینلز ہیں وہ سیم ایز اٹ از ہیں جس طرح کے جی ایس ایم میں تھے. پیجنگ چینل ہے, ایکسیس گرانٹ چینل ہے, رینڈم ایکسیس چینلز ہے, جبکہ اس طرح سے ایک جو ریزرو چینل تھا ایس ایم ایس کے لیے یا دوسرے سگنلنگ پرپسز کے لیے وہ ایک ایکسٹرا چینل اس میں جو ہے وہ اسپیسیفائی کیا گیا ہے. تو یہ تھا IS-136 کے بارے میں. IS-95 بیسیکلی سی ڈی ایم اے سسٹم ہے. سی ڈی ایم اے مینس کوڈ ڈویژن ملٹیپل ایکسیس. اس میں جو ملٹیپل ایکسیس ٹیکنیک یوز کی گئی ہے وہ نہ تو ٹی ڈی ایم میں ہے جس طرح کہ IS-136 یا جی ایس ایم ہے, اور نہ ہی فریکوینسی ڈویژن ملٹیپل ایکسیس ہے جو کہ اے ایم پی سسٹم میں تھا. تو اس میں جو ہے ایک نئی ٹیکنیک انٹروڈیوس کیا گئی ہے سی ڈی ایم اے سسٹم. سی ڈی ایم اے سسٹم جو ہے وہ بیسیکلی ایک اسپریڈ اسپیکٹرم ٹیکنیک ہے جس کی کہ دو طرح سے ہم سگنل کو اسپریڈ کرتے ہیں. اس میں آپ کو یوزر کا جو نیرو بینڈ سگنل ہوتا ہے اس کا وائڈ بینڈ اسپیکٹرم پہ جو ہے وہ اسپریڈ کرتے ہیں, اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ اسپریڈ اسپیکٹرم ٹیکنیک ہے. تو اسپریڈ اسپیکٹرم میں جو ہے وہ ایک ڈائریکٹ سیکوینس ہے اور ایک فریکوینسی ہوپنگ ہے. تو اس میں جو ہم یوز کرتے ہیں بیسیکلی ڈائریکٹ سیکوینس اسپریڈ اسپیکٹرم ٹیکنیک. اس میں جو ہے یوزر کو جو ہم ڈفرنٹ جو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ایک آرتھوگونل کوڈ سے, اور وہ کوڈ جو ہے وہ اٹ الاؤز دا یوزر ٹو ایکسیس سائملٹینیسلی اے سنگل فریکوینسی چینل. تو ایک ہی چینل کو جو ہے ملٹیپل یوزر جو ہے بائی یوزنگ دوز آرتھوگونل کوڈ جو ہے وہ ایکسیس کر سکتے ہیں. اس میں جو ہے وہ ایک فریکوینسی چینل پہ جو ہے وہ 64 یا ایک سیل میں جو ہے وہ 64 جو ہے وہ واش کوڈس جو ہم یوز کرتے ہیں ان فارورڈ لنک, جبکہ ریورس لنک میں جو ہم 94 چینل یوز کرتے ہیں. اس کو جو ہم آج کے لیکچر میں زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اور اس کے بعد جو 64 چینلز ہیں یا 64 آرتھوگونل کوڈز ہیں اس کے جو فردر جو ہے وہ ڈویژن کیے. ایک چینل جو ہے پائلٹ چینل کے یوز کرتے ہیں ایک کوڈ, اور 1 to 7 جو پہلا جو کوڈ ہے 64 کوڈز میں جو پہلا کوڈ پائلٹ چینل کوڈ ہے یہ بیسیکلی ایک لاجیکل چینل آپ کے لیے ایک فارم کرتا ہے. تو پہلا لاجیکل چینل جو ہے وہ پائلٹ چینل ہے, اور 1 to 7 یہ جو 7 چینلز ہیں بیسیکلی یہ پیجنگ چینل ہے, اور اس کے لیے جو واش کوڈ 1 سے واش کوڈ 7 تک یوز ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ 8 سے لے کر 31 تک جو ہے وہ آپ کے ٹریفک چینلز ہیں, اور یہ جو واش کوڈ ہیں وہ ٹریفک کے لیے جو ہے وہ ڈاؤن لنک ٹریفک کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. اس طرح جو 32 واش کوڈز ہے بیسیکلی وہ سنکرونائزیشن پرپز کے لیے یوز ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو نیکسٹ جو چینلز ہیں انٹل 64 چینل جو ہیں وہ دوبارہ ٹریفک کے لیے. تو اس طرح ٹوٹل ایک سنکرونائزیشن چینل ہے, ایک پائلٹ چینل ہے, اس میں 7 پیجنگ چینلز ہیں اور 55 ٹریفک چینلز ہیں. تو یہ فارورڈ لنک چینلز ہیں. اب پائلٹ چینل کا مقصد کیا ہے؟ پائلٹ چینل پہ جو ہے وہ کنٹینیوسلی ہم جو سگنل جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں. اس کا ایک تو پرپز یہ ہوتا ہے کہ ڈفرنٹ سیل سے جو سگنل آپ کو ریسیو کر ہوتا ہے اس کو اس کو آبزرو کر کے اس کمپیریزن کرتے ہیں, جو کہ ہینڈ آف کے لیے آپ کو ہینڈ آف کے لیے اس کو ہم یوز کرتے ہیں. دوسرا جو ہے جو فیز ڈیماڈولیشن کے جو ریفرنس پوائنٹ اس کو اچیو کرنے کے لیے, اس کو جو ایکوائر کرنے کے لیے بھی ہم پائلٹ چینل کو ہی یوز کرتے ہیں. اس طرح سنکرونائزیشن چینل جس طرح اس سے نام سے ظاہر ہے یہ بیسیکلی ٹائمنگ انفارمیشن جو ہے وہ ایکوائر کرنے کے لیے ہوتا ہے, تاکہ جو موبائل ڈیوائسز ہیں, موبائل اسٹیشنز ہیں, وہ بیس اسٹیشن کے ساتھ سنکرونائز ہو جائیں. اور اسی طرح سے جو پائلٹ چینل میں ہم جو ہے وہ پاور کنٹرول کے لیے بھی اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. اس طرح جو نیکسٹ جو پیجنگ چینلز ہیں,
پیجنگ چینل بیسیکلی انکمنگ کالز کے لیے یوز کرتے ہیں, اور اس میں جو ڈیٹا ریٹ آپ کو ہوتا ہے اویلیبل ہے وہ 4.8 کلو بٹس پر سیکنڈ سے 9.6 کلو بٹس پر سیکنڈ تک ڈیٹا ریٹ جو ہے وہ اس میں اویلیبل ہے. یعنی کہ یوزر یا تو 4.8 کلو بٹس میں آپریٹ کر سکتا ہے ڈیٹا, جو کہ ہاف ریٹ ہے, جبکہ فل ریٹ میں 9.6 KB میں آپریٹ کر سکتا ہے. جبکہ جو سنکرونائزیشن چینل تھا اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ 1200 بٹس پر سیکنڈ, یعنی کہ اس میں جو ہم ڈیٹا جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں 1200 بٹس پر سیکنڈ سے. اور ایک اور اہم چیز پائلٹ چینل کے لیے جو ہم کوڈ یوز کرتے ہیں بیسیکلی, کیونکہ یہ زیروتھ واش کوڈ تھا, اس کا مطلب یہ کہ اس میں جو واش کوڈ یوز ہوتا ہے اس میں تمام زیروز ہوتے ہیں, اور اس میں جو سگنل صرف ہوتا ہے وہ RF سگنل ہوتا ہے. تو RF سگنل جو ہے وہ اس میں ایگزسٹ کرتا ہے, باقی جو ایکچوئل ڈیٹا سگنل ہے بیسیکلی وہ زیرو ہوتا ہے. اس کے بعد جو ٹریفک چینلز ہیں وہ 55 چینلز ہیں. اب ٹریفک چینل میں بھی اس کی جو کلاسیفیکیشن کی ڈیٹا ریٹ جو ہے ہم نارملی جو ڈیٹا ریٹ ہم جو سینڈ کرتے ہیں وہ 850 بٹس پر سیکنڈ ہے, لیکن اس کے ساتھ جو ہے کچھ ایرر ڈیٹیکشن کے لیے جو کورس یوز کر کے جو ایکچوئل جو ہم ڈیٹا آپ کے جو بنتا ہے آفٹر انکوڈنگ اسکیم سے اپلائی کرنے کے بعد 9600 بٹس پر سیکنڈ بنتا ہے. تو اس طرح سے جو ایک جو یوزر کی جو کیپیسٹی ہے وہ 9600 بٹس پر سیکنڈ سے ڈیٹا جو ہے وہ سینڈ کر سکتا ہے. اب یہ جو ٹوٹل ڈیٹا ریٹ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ اس میکسیمم ریٹ پہ ہم ڈیٹا سینڈ کریں. تو اس میں اگر تو کال ان پروگریس ہے لیکن یوزر جو ہے وہ کوائٹ ہے یا سائلنٹ ہے, تو اس کیس میں جو ڈیٹا ریٹ ہم جس پہ سینڈ کرتے ہیں وہ 1200 بٹس پر سیکنڈ ہے. اس کے بعد اگر ہم کوئی بیک گراؤنڈ ٹرانزٹ نوائز کو اس کو اگر ہم ٹرانسمٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ڈیٹا ریٹ ڈبل ہوتا ہے, 2400 بٹس پر سیکنڈ ہوتا ہے. اور پھر اگر ہم جو ہے وہ وائس ڈیجیٹائز کے ساتھ جو ہے وہ کچھ کنٹرول سگنل یا کنٹرول ڈیٹا کو مکس کر کے بھیجتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ ہائی ریٹ جو کہ 4800 بٹس پر سیکنڈ ہے, اور جو کہ فل ریٹ کیپیسٹی بھی جو آپ کا جو ہے نیکسٹ جو اسٹیپ اس میں 96 بٹس پر سیکنڈ پہ آپریٹ ہوتا ہے. اور پھر یہ جو 96 بٹس پر سیکنڈ ڈیٹا ریٹ ہے اس میں اگر ہم فارورڈ ایرر کریکشن کوڈ اپلائی کرتے ہیں تو جو کنولیوشنل انکوڈر ہے بیسیکلی وہ 1/2 جو FEC کوڈنگ اسکیم یوز کرتا ہے. تو اس کوڈنگ اسکیم کے بعد جو ایکچوئل ڈیٹا ریٹ جو آپ کو 9600 بٹس پر سیکنڈ تھا وہ ڈبل ہو کے آپ کا جو بٹس آپ سینڈ کرتے ہیں اس کا جو ریٹ ہے وہ 19.2 کلو بٹس پر سیکنڈ بنتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ جو ٹریفک چینلز ہے جو کہ فارورڈ لنک میں یوز ہوتے ہیں اس میں اس طرح سے جو ڈیٹا ریٹ جو ہے ڈفرنٹ ریٹ سے ہم سینڈ کرتے ہیں. اب یہ تھا اس کے جو ہے وہ فارورڈ چینل کے بارے میں. اب آج کے لیکچر میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سب سے پہلے ہم نے کہا کہ اس میں چونکہ ہم واش کوڈ یوز کرتے ہیں تو واش کوڈ جو ہے ہم کیسے اچیو کیسے کرتے ہیں, اور دوسری اس کے بعد اس میں جو ریورس لنک ہے اس میں کیا چینلز ہیں اور چینل کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے. اگر ہم جو ہے پہلے فارورڈ لنک چینل کو جو ہے اس تمام پیرامیٹرز کو اسپیسیفکیشن کو دیکھیں کہ اس میں کریکٹرسٹکس ہیں, تو جس طرح کہ آپ اس ٹیبل میں دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ چینل ڈیٹا ریٹ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے 4 چینل ہے, سنک چینل ہے, پیجنگ چینل ہے, ٹریفک ریٹ سیٹ 1 ہے, ٹریفک ریٹ سیٹ 1 ہے. اب ٹریفک ریٹ سیٹ 1 کیا ہے, وہ جو ہے بائی ڈیفالٹ جس کے سٹینڈرڈ میں جو اسپیسیفائی کیا گیا تھا ٹریفک ریٹ سیٹ 1 جو کہ پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ 1200 سے 2400 4600 9600 اس طرح سے ایک جو ہائر ڈیٹا ریٹس ہے اس سے جو ہے وہ جو ہے اسپیسیفائی کیا گیا جو کہ ایک آپشنل ریٹ ہے. IS-95 کا آپشنل فیچر ہے کہ وہ ٹریفک ریٹ سیٹ 2 کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتا ہے یا نہیں بھی کر سکتا. تو اس میں جو ڈیٹا ریٹ ہے وہ سلائٹلی جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے. اگر آپ اس میں ٹیبل میں دیکھ رہے ہیں تو اس میں جو ٹریفک ریٹ سیٹ 2 میں جو ڈیٹا ریٹس آپ کے اویلیبل ہیں وہ 1800 ہے, 3600 ہے, 7200 ہے اور 14400 بٹس پر سیکنڈ ڈیٹا ریٹ اس میں اویلیبل ہیں. اس طرح کوڈ ریپیٹیشن ہے وہ سنک چینل میں 2 ہے, پیجنگ میں 2 ہے. پیجنگ میں اگر ہم 2 ریٹ جیسے بتائیں ایک 4800 بٹس پر سیکنڈ آپریٹ ہو سکتا ہے یا 9600 میں. تو 48 میں جو کوڈنگ ریپیٹیشن ہے وہ 2 ہے اور جبکہ 9600 میں 1 ہے. اسی طرح سے ٹریفک ریٹ سیٹ 1 میں جو ہے 4 ڈفرنٹ جو ہے وہ کوڈ ریپیٹیشن ہے 8 4 2 1 اور ٹریفک سیٹ 2 میں بھی جو ہے 4 ڈفرنٹ کوڈ ریپیٹیشن 8 4 2 1. اب ماڈولیشن سمبل ریٹ جو ہے وہ کہ پر سیکنڈ جو ہے کتنے ماڈولیشن سمبل جو ہم ٹرانسمٹ کرتے ہیں. سنک چینل میں 4800 ہے جبکہ پیجنگ چینل میں 19200 ہے اور یہ باقی تمام چینل میں سیم ہے ٹریفک ریٹ سیٹ 1 میں یا ٹریفک ریٹ سیٹ 1 میں. تو یہ بیسیکلی ماڈولیشن سمبل کے جس سمبل سے ہم جو ایکچوئل ڈیٹا بیس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ سمبلس کس سپیڈ سے ہم جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں. اب اس کے بعد سوڈو نوائز چپس پر ماڈولیشن سمبل
کہ بیسیکلی جب ہم ڈیٹا کو سینڈ کرتے ہیں تو ایز اٹ از بٹس کی فارم میں نہیں یوز کرتے, بلکہ ہم نے پہلے بتایا کہ اس کا ہم جو ہے اسپریڈ کرتے ہیں. تو وہ جو اسپریڈنگ کرتے ہیں بیسیکلی ہر بٹ کو جو ہے وہ سوڈو نوائز چپس کی صورت میں, ایک بٹ جو ہے وہ ملٹیپل چپس کی صورت میں ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور ساتھ ایک بٹ کو جو ہے ملٹیپل چپس کی صورت میں اسپریڈ کر کے سینڈ کرتے ہیں. تو اب یہ چپس کو ہم جو ماڈولیشن سمبل کیا ریٹ ہے, یعنی چپس پر ماڈولیشن سمبل ایک سیل میں کتنی چپس ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, وہ سنک چینل میں 256 ہے, پیجنگ چینل میں 64 ہے, اور باقی تمام میں جو ٹریفک ریٹ سیٹ 1 یا ٹریفک ریٹ سیٹ 2 میں بھی 64 ہے. اسی طرح سوڈو نوائز چپس پر بٹ, کہ یہ پہلے تھا سوڈو نوائز چپس پر ماڈولیشن سمبل, اب سوڈو نوائز چپس پر بٹ کہ ایک بٹ کو ہم کتنی چپس سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو سنک میں جو 1024 چپس پر بٹ ہیں, اس طرح پیجنگ میں جو ہے وہ 256 ہے لو ریٹ میں, اور ہائی ریٹ میں ہم اس کو 128 چپس پر سیکنڈ. اسی طرح سے ٹریفک ریٹ سیٹ 1 میں جو ہے 1024 ہے ہائی لو ریٹ میں, پھر اس سے ہائی ریٹ میں 512 ہے, پھر اس سے ہائی ریٹ میں 256 ہے, پھر اس سے ہائی ریٹ میں 128, یعنی کہ 9600 پہ 128 چپس پر سیکنڈ پر بٹ جو ہم سینڈ کرتے ہیں. اب چونکہ ہمارا جو میکسیمم جو چپس پر سیکنڈ ریٹ ہے جو IS-95 میں وہ ہے 1.2288 کلو چپس پر سیکنڈ. اب اگر ہم زیادہ ریٹ ایکوائر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کیس میں ہمیں جو ہے وہ ایک بٹ کو لیسر نمبر آف چپس میں ریپرزینٹ کرنا پڑے گا. تو اسی لیے جو اگر آپ دیکھیں گے ٹریفک سیٹ 2 جو ہے اس میں جو آپ کو جو چپ ریٹ ہے بیسک چپس پر بٹ جو ہے وہ کم ہے ٹریفک ریٹ سیٹ 1 کی نسبت. تو اگر آپ دیکھیں لو ریٹ ہے وہ 682 ہے, اور جبکہ ہائی ریٹ جو 14400 اس پہ 85 اپروکسیمیٹلی 85 چپس پر بٹ جو ہے وہ ہم ٹرانسمٹ کرتے ہیں. تو یہ تھا جو اس کے فارورڈ لنک کی جو ہے وہ اسپیسیفکیشنز کے, اس میں ہم کیا ماڈولیشن یا کیا چپ سمبل ریٹ یوز کرتے ہیں. اب ہم نے کہا کہ فارورڈ لنک میں ہم 64 جو ہے آرتھوگونل واش کوڈز جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور آرتھوگونل کوڈز ہمیں اس لیے چاہیے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہم جو ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں اس میں جو کورس میں جو آٹو کوریلیشن ہے یا کراس کوریلیشن ہے وہ کم سے کم ہو. اگر تو کراس کوریلیشن زیادہ ہوگا یا آٹو کوریلیشن زیادہ ہوگا تو پھر جو انٹرفیرنس اسی طرح سے بڑھ جائے گی. تو اسی لیے اس طرح سے بہتر آپشن ہمارے پاس جو آرتھوگونل کوڈز کے لیے وہ ہے واش کوڈز. واش کوڈ جو ہے آپ کو بہتر جو ہے آرتھوگونل کوڈ جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں. اب آرتھوگونل کوڈ یا واش کوڈ جو ہے اس کا رول کیا ہے, ہم اس سے کیسے جو ہے وہ کوڈز اچیو کرتے ہیں. تو جس طرح کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس لیٹس سے 2x2 کا واش میٹرکس ہے. اب اس میں 2 روز ہیں, 2 ہی کالمز ہیں. اب اس میں جو لاسٹ کالم اور لاسٹ رو کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمیشہ جو دوسرے ایلیمنٹس ہیں ان کی نسبت اس کی انورس ویلیو ہوگی, یعنی کہ اگر جو پہلے اگر دوسری ویلیوز 1 ہے تو لاسٹ کالم اور لاسٹ رو کی جو ویلیو وہ -1 ہے. تو اسی طرح سے جو نیکسٹ میٹرکس 4x4 بیسک ہمیشہ یہ جو ہے اسکوئر میٹرکس ہوگا. تو جو نیکسٹ میٹرکس ہے آپ کا اس میں 4x4 واش میٹرکس ہے, اسی میٹرکس کو جو ہے وہ یہ میٹرکس جو ہے وہ ایک رو بن جائے گی, ایک ویلیو بنے گی اس نیکسٹ میٹرکس. 2x2 واش میٹرکس کا جو ٹوٹل میٹرکس ہے بیسیکلی جو 4x4 واش میٹرکس کا جو ایک ویلیو ہے وہ ایک ویلیو یہ پورے کا پورا میٹرکس ہوگا. یعنی اگر ہم دیکھیں تو اس میں دیکھیں 1 1 -1 جو ہے وہ اس کا جو پہلا ایلیمنٹ ہے, اور اسی طرح سے دوسرا تیسرا, اور جبکہ جو لاسٹ آئٹم ہے جس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سیکنڈ کالم اور سیکنڈ رو بنتا ہے اس میں وہ -1 1 ہے, جو کہ دوسروں کے ساتھ اپوزٹ ویلیوز ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو جو لاسٹ انٹری ہے اس کی وہ ہمیشہ جو اس کی انورس ہوگی جو کہ دوسری انٹریز کی نسبت, یعنی کہ جو 1 ہے وہ -1 ہے, جو -1 تھا وہ 1 ہو گیا. اس طرح سے ہم جو ریکرسیو پروسیجر پرفارم کر کے جو ہے 64x64 کا جو واش میٹرکس جو ہے وہ ہم اچیو کر سکتے ہیں, اور وہ واش میٹرکس بیسیکلی آپ کے فارورڈ لنک چینلز میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں. تو یہ تھا کہ ہم واش میٹرکس کیسے جو ہے وہ بناتے ہیں, اس سے ہم جو ایکچوئل یوزر کوڈ جو ہے وہ کیسے لیتے ہیں. ریورس لنک چینل جو ہے وہ IS-95 میں وہ ٹوٹل جو ہے وہ 94 ریورس چینلز ہیں, ان میں سے 32 چینل جو ہیں وہ ایکسیس چینلز ہیں, جبکہ 62 چینل جو ہیں وہ ٹریفک چینلز ہیں. اب یہ جو 32 ایکسیس چینلز ہیں بیسیکلی ان کا مقصد یہ کہ جو پیجنگ ریکویسٹ آتی ہیں پیجنگ چینل سے, ان ریکویسٹ کے رسپانس میں جو ہے وہ ڈیٹا ان کا جو رسپانس ہے بیسیکلی ہم ایکسیس چینل پہ سینڈ کرتے ہیں. یا اسی طرح سے جو لوکیشن اپڈیٹ کے لیے بھی ہم اس ایکسیس چینل کو ہی یوز کرتے ہیں, یا اگر یوزر نے جو ہے وہ نئی کال انیشیٹ کرنی ہے تو انیشیشن کے لیے بھی ہم ایکسیس چینل کو یوز کرتے ہیں. جبکہ ونس کے کال اسٹیبلش ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد جو ایکچوئل ٹریفک چینلز ہیں ان کو ہم جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. اب ایز کمپیئر ٹو فارورڈ لنک جو ہے ریورس لنک میں جو ہے وہ
فارورڈ ایرر کریکشن کوڈنگ ٹیکنیک جو ہے وہ 1/3 ہے. یعنی کہ کنولیوشنل انکوڈر جو ہے بیسیکلی 1/3 FECs یوز کرتا ہے, اور جب 1/3 FEC یوز کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیٹا ریٹ آپ کا جو ہے وہ 9.6 کلو بٹس پر سیکنڈ تھا, وہ آپ کا 28 جب 3 ٹائمس جب اس کو سینڈ کرتے ہیں بائی ایڈنگ 2 ٹائمس ایرر کوڈنگ بٹس اور ریڈنڈنسی بٹس, تو اس کے بعد جو آپ کے ڈیٹا ریٹ جو ایکچوئل سینڈ کرتے ہیں وہ 28.8 کلو بٹس پر سیکنڈ ہے. تو اس طرح سے یہ ٹرپل جو ہے وہ ڈیٹا سے ایکچوئل ڈیٹا کے سمجھ ہم ٹرپل جو ہے وہ بٹس پر سیکنڈ جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں. اب اس میں جو ہے وہ کوارڈریچر فیز شفٹ کینگ جو ہے وہ یوز ہوتی ہے, اس لیے کہ کوارڈریچر فیز شفٹ کینگ جو ہے جو ماڈولیشن ٹیکنیک بیسیکلی ایک پاور ایفیشینٹ ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ اس میں جو ڈی ماڈولیشن جو ہے وہ بنسبت آسان ہے. اس کے لیے ریورس لنک کا جو چینل اسپیسیفائی کیا گیا تھا فارمیٹ تو 824 سے 849 تھا, جبکہ اس میں 869 سے 894 میگا ہرٹز رینج کا جو چینل ہم یوز کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس میں جو ہے ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں ڈیٹا کو اسپریڈ نہیں کرتے. اسپریڈنگ جو کہ ہم پہلے کہا کہ فارورڈنگ میں آرتھوگونل کورس یوز کرتے ہیں ڈیٹا کو اسپریڈ کرتے ہیں, بلکہ اس میں یہ کرتے ہیں کہ جو ڈیٹا بٹس ہوتے ہیں اس میں 6 بٹس کو جو ہے ایک گروپ کی صورت میں جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں, اور وہ جو گروپ ہوتا ہے اس جو واش میٹرکس ہے اس میٹرکس کے ایک رو کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. تو بیسیکلی وہ جو رو ہے ایز ان پٹ جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں. اور اس میں جو ڈیٹا ریٹ جو ہے وہ جب ہم اس طرح سے سینڈ کرتے ہیں اسپریڈنگ نہیں کرتے تو ڈیٹا ریٹ آگے بیسیکلی 6 ٹائمز جو ہے وہ ہائر ہو جاتا ہے. تو ایکچولی ڈیٹا ریٹ آپ کو دیکھیں تو وہ آپ اس میں جو ریورس لنک میں ڈیٹا ریٹ جو ہے میکسیمم 307.2 کلو بٹس پر سیکنڈ جو ہے وہ اس کا بن جاتا ہے. اب یہ تھا جو IS-95 کے بارے میں. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کا جو نیکسٹ جنریشن جو ہے جو کہ 2.75 جنریشن بھی اس کو بعض کا کہتے ہیں, وہ ہے انہانسڈ ڈیٹا ریٹ فار GSM ایولیوشن اور ایج نیٹورکس. ایج نیٹورکس بیسیکلی جو ہے وہ GPRS data rate still fall short compared to that promised by 3G, کہ جو GPRS کے جو ڈیٹا جو ہم اس میں اچیو کرتے ہیں وہ اسٹل جو ہے وہ 3G میں جو پرومس کیا گیا اس کی نسبت کافی کم ہے. تو اٹ مینس کہ ہمیں جو ہے وہ ڈیٹا ریٹ جتنا جلدی ہو سکے اس ڈیٹا ریٹ کو ہم جو ہے وہ اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسرا فیکٹر یہ تھا کہ ایک تو ڈیٹا ریٹ زیادہ ریکوائرمنٹ ہے, دوسرا فیکٹر یہ کہ جو 3G کی ڈپلائمنٹ ہے وہ تھوڑا لیٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں جو ایک ایسا نیٹ ورک جو ایوالو ہوا, ایک ایسا نیٹ ورک ایمرج ہوا جو کہ آپ کے GPR کی نسبت جو ہے وہ زیادہ ڈیٹا ریٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتا ہے. یا اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایج نیٹ ورک بیسیکلی آپ کو انہانس GPRS فار پیکٹ سوئچنگ سروس یا انہانس سرکٹ سوئچنگ ڈیٹا ریٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. یعنی کہ جو ہائی اسپیڈ سرکٹ سوئچ ڈیٹا تھا اس میں جو انہانسمنٹ ہے وہ انہانس سرکٹ سوئچ ڈیٹا کی صورت میں ہے, جو کہ GPRS کے جو ریٹ میں انہانسمنٹ جو ہے GPRS کی صورت میں جو ایج آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. اب اس کا جو پہلا ریلیز تھا وہ جو ریلیز 99 ہے جو کہ 2002 میں ڈپلوائے کیا گیا, وہ ڈیٹا ریٹ جو ہے وہ اباؤٹ 384 کلو بٹس پر سیکنڈ تک جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. جبکہ اس کے جو نیکسٹ ریلیز 2000 ہے اس میں جو اس میں ایکسٹینشن دی گئی کہ یہ جو ایج نیٹ ورک بیسیکلی وائس اوور IP جو ہے وہ اس کو بھی سپورٹ کریں گے. یعنی کہ ہم جو ہے لائک IP کے جو فنکشنالٹی ہے وہ ہم اس ایج نیٹ ورک کے اوپر جو ہے وہ ہم اچیو کر سکتے ہیں. اب اس طرح سے اگر ہم GPRS کے آرکیٹیکچر کو دیکھیں تو GPRS کے آرکیٹیکچر اور ایج کے آرکیٹیکچر جو ہے وہ سملر ہے, سوائے اس کے کہ جو کچھ جو ہے وہ ہارڈ ویئر چینجز کی گئی ہیں اور سافٹ ویئر چینجز جو ہے ڈفرنٹ ماڈیول ڈفرنٹ جو ہے کمپوننٹس پہ کی گئی ہیں. تو اگر ہم GPRS کے آرکیٹیکچر دیکھیں جس طرح سلائیڈ میں دیکھا گیا کہ اس میں جو ایج کے لیے جو ہم نے انہانسمنٹ کی ہیں بیسیکلی وہ بیس ٹرانسیور سسٹم, بیس اسٹیشن کنٹرولر, SGSN, MSC جو کہ GSM سسٹم کا جو نوڈ ہے, اس طرح سے GGSN. تو یہ 5 ڈفرنٹ اینٹیز ہیں. ہم نے اس میں جو ہے وہ کچھ سافٹ ویئر چینجز کیے ہیں, اور جبکہ BTS میں کچھ ہارڈ ویئر چینجز کرنے کے بعد جو ہے ہم جو اس میں ہائر ڈیٹا ریٹ جو ہے وہ اس میں اچیو کر سکتے ہیں. اور یہ جو چینجز ہیں بیسیکلی یہ جو امپورٹنٹ چینج ہے اس میں وہ ہے ماڈولیشن اسکیم, کہ اس میں جو ہم ڈفرنٹ ماڈولیشن ٹیکنیک جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں. اگر ہم GPRS کو دیکھیں تو GPRS میں جو ہم GMSK یا گاؤزین مین شفٹ کینگ جو ہے ماڈولیشن ٹیکنیک یوز کر رہے تھے, جبکہ اس میں جو ہم نے ایک نئی جو ماڈولیشن ٹیکنیک انٹروڈیوس کی جس کی وجہ سے جو ہے ڈیٹا ریٹ جو ہم اس میں ہائر چاہیے. تو اس نئی ماڈولیشن کی وجہ سے ان کمپوننٹس پہ جو ہمیں جو ہے وہ کچھ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر چینجز جو ہے وہ کرنی پڑی ہیں. اب ایک تو چینج جو ہے GPRS سسٹم کے ایج میں تھی کہ ماڈولیشن ٹیکنیک ڈفرنٹ ہے, اور دوسری امپورٹنٹ چینج تھی کہ GPRS سسٹم میں جو ہے وہ ایک جو ماڈولیشن سمبل ہے وہ جو ہے ایک بٹ کو ہی ریپرزینٹ کرتا تھا, جبکہ ایج نیٹورکس میں جو کہ ہم 8PS کے یا آکٹاگونل جو ہے وہ فیز شفٹ کینگ یوز کرتے ہیں
اس میں جو ہے وہ ایک ماڈولیشن سمبل کو ہے وہ 3 بٹس سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, یعنی کہ 3 بٹس کے لیے جو ایک ہی ماڈولیشن سمبل یوز کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جو ڈیٹا ریٹ اس میں جو تھا ہمارا جی پی آر ایس میں, وہ اس میں 3 ٹائمز جو ہے وہ ہم ہائر اچیو کر لیتے ہیں. اور یہ یعنی کہ ڈیٹا ریٹس جو کہ یہ 59.2 کلو بٹس پر سیکنڈ تک ڈیٹا ریٹ ہم اس میں اچیو کرتے ہیں. اور دوسرا جو ایک اور اہم جو ڈفرنس تھا اس میں کہ جی ایم ایس کے جو ماڈولیشن ٹیکنیک اس میں جو ایمپلیٹیوڈ ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے, جبکہ اس میں جو ایمپلیٹیوڈ ہے وہ ویری کرتا ہے ڈیپینڈنگ آن دا ڈیٹا ریکوائرمنٹس اور ڈفرینٹ کنڈیشنز, ڈفرینٹ پروپیگیشن کنڈیشن. تو اس میں جو ہے وہ ایمپلیٹیوڈ چینج ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ سسٹم تھوڑا اس میں کمپلیکس ہو جاتا ہے. جی ایم ایس کے جو ہے وہ تھوڑا روبسٹ ٹیکنیک ہے, اس میں جو ہے وہ پروپیگیشن کا اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہوتا, جبکہ یہ جو ہے وہ پروپیگیشن کنڈیشنز پہ بہت افیکٹ کرتی ہیں, اس لیے کہ اس میں جو ایمپلیٹیوڈ ویری کرتا ہے, جب ایمپلیٹیوڈ ویری کرتا ہے تو اس میں جو نوائز انٹرفیئرنس کے جو ہے وہ چانسز اس میں زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور یہ جو چینجز ہیں بیسیکلی یہ افیکٹ کرتے ہیں آپ کا جو فریکوینسی پلاننگ ہے یا کیپیسٹی پلاننگ سے ہے, وہ جو کہ ہم کرتے ہیں وہ اس کو آپ کے بیسیکلی افیکٹ کرتے ہیں. اور دوسری طرح یہ جو چینجز ہیں, یہ جو ہم ماڈولیشن چینجز یا یہ بٹس پر سمبل جو چینجز ہیں, یہ آپ کا جو بیس اسٹیشن ہے اس کے ہارڈ ویئر میں بھی ہمیں جو ہے وہ چینجز کرنا پڑیں گی. اب یہ مائنر چینجز جو کہ ہم ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر میں کرتے ہیں, بیسیکلی دیس لیڈس ٹو میجر چینجز ان دا سسٹم نیٹورک پرفارمنس. نیٹورک پرفارمنس جو کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہائی تھرو پٹ اچیو کر لیتے ہیں وہ اس کو جو ہے وہ زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. اب اس کے لیے جو ہے ہم جو ہائر تھرو پٹ ہم اچیو کرتے ہیں, یہ نیٹورک پرفارمنس جو ہم چینج ویری کرتی ہے, یہ اس کے لیے بیسکلی ہم پلاننگ کرتے ہیں. ایک ہے ریڈیو نیٹورک پلاننگ. ریڈیو نیٹورک پلاننگ مطلب یہ کہ ہم ڈفرنٹ یا اڈاپٹیولی ماڈولیشن اینڈ کوڈنگ اسکیم جو ہے اس میں یوز کرتے ہیں. اس میں ایج نیٹورک میں بیسیکلی 9 ڈفرنٹ ماڈولیشن اینڈ کوڈنگ اسکیم یوز کرتے ہیں, جن کو کہتے ہیں MCS1 سے لے کر MCS9 تک ڈفرنٹ ماڈولیشن کوڈنگ اسکیم جو یوز ہوتی ہیں. اور ہر کوڈنگ اسکیم کا جو ہے وہ ڈفرنٹ ڈیٹا ریٹ جو ہے وہ یا ڈفرنٹ تھرو پٹ ہے. اس تھرو پٹ کو آپ ایک ٹیبل کی صورت میں دیکھیں, جس طرح کہ یہ سلائیڈ میں دکھایا ہے کہ MCS9 جو ہے وہ آپ کو سب سے ہائی ڈیٹا ریٹ جو ہے پرووائڈ کرتی ہے, جو کہ 59.2 کلو بٹس پر سیکنڈ ہے. تو اس طرح یہ ٹوٹل آپ کی 9 ماڈولیشن اینڈ کوڈنگ اسکیم, اس میں جو 1 to 4 تک کوڈنگ اسکیم جو ہے وہ جی ایم ایس کے ماڈولیشن یوز کرتی ہیں, جبکہ 5 to 9 جو اسکیمز ہیں وہ 8 PS کے جو ماڈولیشن ٹیکنیک یوز کرتی ہیں. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں پہلی کوڈنگ اسکیم 9 جو ہے وہ اس میں ہائی ڈیٹا ریٹ ہے 59.2, اور اس میں جو کوڈنگ ریٹ ہے وہ 1.0. کوڈنگ ریٹ کا مطلب یہ کہ اس میں ہم نے کوئی جو ہے ایرر کوڈنگ بٹس اس میں یا کوئی ریڈنڈنسی نہیں کی, جو ایکچوئل ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا ایز اٹ از ہم نے سینڈ کیا ہے. اور یہ فیملی اے سے بلونگ کرتی ہیں. بیسیکلی ہم نے ڈفرنٹ کوڈنگ اسکیمز ان کو 3 ڈفرنٹ فیملیز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا, اور ہر فیملی جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے کہ ہم کتنے ڈیٹا ایک جو فریم سینڈ کر رہے ہیں اس کا کیا سائز کیا ہے. تو جو MCS9 میں جو ہے وہ کوئی کوڈنگ نہیں ہے, جبکہ MCS8 میں اس لٹل بٹ لیسر ڈیٹا ریٹ ہے جو کہ 54.4 ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس میں ہم کچھ جو ایرر پروٹیکشن بٹ یا ریڈنڈنسی بٹس یا چیک بٹس ہم اس میں سینڈ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے اس کا کوڈنگ ریٹ ہے وہ 0.92 ہے. اور یہ بھی فیملی اے سے بلونگ کرتا ہے. اس طرح MCS7 ہے وہ ماڈولیشن 8 PS کی یوز کرتی ہے, اس میں ڈیٹا ریٹ 44.8 ہے, کوڈنگ ریٹ جو ہے وہ 0.76 ہے, یعنی کہ اس میں زیادہ اور ہم نے چیک بٹس ایڈ کر دی, اور یہ فیملی بی سے بلونگ کرتا ہے. MCS6 میں ڈیٹا ریٹ جو 29.6 یا 27.2 کلو بٹس پر سیکنڈ اچیو کرتے ہیں. اس میں جو ڈیٹا ریٹ جو کوڈنگ ریٹ ہے بیسیکلی وہ 0.4 ہے, یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ اپروکسیمیٹلی یہ 1/2 FEC ہم اس میں یوز کر رہے ہیں, اور یہ بھی اے فیملی سے بلونگ کرتے ہیں. MCS5 جو ہے وہ 22.4 کلو بٹس ڈیٹا ریٹ پرووائڈ کرتا ہے, اس میں یہ کوڈنگ ریٹ 0.37 یا اپروکسیمیٹلی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ 1/3 FEC کے ایکول ہے, اور یہ بھی فیملی بی سے بلونگ کرتا ہے. اس طرح سے جی ایم ایس کے ماڈولیشن کی جو کوڈنگ اسکیم ہے MCS4 ہے وہ 17.6 کوڈنگ اسکیم ڈیٹا ریٹ پرووائڈ کرتا ہے. اس کی کوڈنگ ریٹ جو ہے 1.0 ہے, یہ فیملی سی سے بلونگ کرتا ہے. MCS3 جو ہے یہ بھی جی ایم ایس کے ماڈولیشن کے لیے ہے, ڈیٹا ریٹ میں 14.8 ہے, کوڈنگ ریٹ جو اس کے 0.80 ہے, فیملی اے ہے. یہ MCS2 میں ڈیٹا ریٹ جو 11.2 ہے, اور اس میں جو کوڈنگ ریٹ ہے 0.66 ہے, اور فیملی جو ہے وہ بی سے بلونگ کرتا ہے. MCS1 جو ہے وہ 8.8 ڈیٹا ریٹ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے کلو بٹس پر سیکنڈ, کوڈنگ ریٹ 0.53 ہے, اور فیملی جو یعنی کوڈنگ ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ کتنی ڈیٹا آپ جو چیک بٹس بھیج رہے ہیں ایک ڈیٹا بٹ کو ٹرانسفر کرنے کے لیے, تو یہ بیسیکلی اس کی ریشو ہے.
تو ان ڈفرنٹ فیملیز کو اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ کون سی فیملی میں جو ہے کیا پے لوڈ سائز ہے، تو جس طرح کہ آپ اس نیکسٹ سلائیڈ میں اس میں دیکھ رہے ہیں کہ فیملی اے جو ہے اس میں جو MCS3 MCS6 اور MCS9 یہ 3 کوڈنگ اسکیم جو ہے اس فیملی اے سے بلونگ کرتی ہیں. اب MCS3 کے جو پے لوڈ ہے اس کی میکسیمم سائز 37 آکٹیٹس ہے، یعنی کہ 37 بائٹس جو ہم اس میں سینڈ کریں. جبکہ MCS4 کوڈنگ اسکیم جو کہ وہ فیملی اے سے ہی بلونگ کرتی ہے اس میں ڈبل آف MCS3 ہم جو ہے وہ پے لوڈ سینڈ کرتے ہیں. جبکہ MCS9 میں جو ہے وہ 6 کی نسبت جو ہے مزید ڈبل کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے جتنا زیادہ ڈبل کریں اتنا زیادہ ڈیٹا ریٹ ہم اس میں اچیو کر رہے ہیں. فیملی اے میں جو اگر ہم دیکھیں کہ اس میں جو ڈفرنٹ ہم پینڈنگز کرتے ہیں، MCS3 میں جو 34+3 آکٹیٹس ہے جو کہ 37 کو جو ہے وہ اچیو کرنے کے لیے. تو اس طرح سے MCS8 میں جو پے لوڈ فارمیٹ ہے اس میں 34 آکٹیٹس ڈبل آف 34 آکٹیٹس، یعنی کہ 2 جو ہے وہ 34 آکٹیٹس جو ہم ایک MCS8 کوڈنگ اسکیم میں سینڈ کرتے ہیں. اس سے فیملی بی میں جو MCS2 یا MCS5 یا MCS7 سینڈ کرتے ہیں. اس میں جو سائز ہے وہ جو MCS2 کا سائز 28 آکٹیٹس ہے، MCS5 کا جو ہے وہ 56 ہے، اور MCS7 جو اس سے ڈبل ہو جاتا ہے. اور فیملی سی جو MCS1 جو اس میں 22 آکٹیٹس ہے، جبکہ MCS4 جو ہے اس میں اس کا یہ ڈبل ہو جاتا ہے، یعنی کہ 2 جو ہے وہ 22 آکٹیٹس جو ہے وہ ہم پے لوڈ میں ہم سینڈ کرتے ہیں. اب بیسڈ آن دیز کوڈنگ اسکیمز جس میں ہم جو کہ MCS9 جو کہ ہائر ڈیٹا ریٹ پرووائڈ کرتی ہے جو کہ 59.2 کلو بٹس پر سیکنڈ تھا، اب ان کوڈنگ اسکیم کے بیس پہ جو ہے اگر ہم جو میکسیمم ڈیٹا ریٹ اچیو کرتے ہیں وہ ہے 8 × 59.2. تو اس طرح سے 473 کلو بٹس پر سیکنڈ جو ہے وہ ہم اس میں میکسیمم ڈیٹا ریٹ جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. اب جیسے پہلے بھی کہہ چکے کہ GMSK جو ہے وہ مور روبسٹ ہے دین 8PSK، بیکاز اس میں جو ہے وہ ہم زیادہ تھرو پٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب زیادہ تھرو پٹ اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ انکریز ڈیٹا ریٹ بیسیکلی ایٹ دی کاسٹ آف ڈیکریز سسٹم سینسٹیوٹی، کہ جو سسٹم کی جو سینسٹیوٹی ہے سگنل کی یا کوالٹی کے جو سگنل کتنی جو کم ویلیو کو جو ہم سینس کر سکتے ہیں وہ جو ہے وہ اس میں سینسٹیوٹی کم ہوتی جاتی ہے. تو بیسیکلی جو اس کا جو ہے ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کے نیٹ ورک پلاننگ پہ، کہ آپ کو جو نیٹ ورک چونکہ اس میں کوریج آپ کی کم ہو جائے گی، آپ کو نیٹ ورک جو ہے دوبارہ سے اس کی پلاننگ کرنی پڑے گی. تو اس کے بعد جو ایک جو ایج کا جو ایڈوانٹیج ہے GPRS میں، وہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایج میں ہم جو ہے وہ اڈاپٹیولی آن سیم بلاک ٹرانسمیشن جو ہے ہم ڈفرنٹ کوڈنگ اسکیم پہ سوئچ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم نے بلاک ٹرانسمٹ کیا ہے جو کہ ہم بیسیکلی ہم پہلے جو ہے سب سے بیسٹ جو ہے وہ کنڈیشنز کو ایزیوم کرتے ہیں ہم جو بلاک ٹرانسمٹ یا کہہ لیں کہ ہم جو لیسر نمبر آف چیک بٹس کو یوز کرتے ہوئے جو ہم ٹرانسمیشن کرتے ہیں. اور اگر جو ہے وہ بلاک اگر آپ کا جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ایررز آتے ہیں یا ریسیپشن فیلرز ہوتے ہیں تو اس کیس میں جو ہے ہم جو نیکسٹ جو ری ٹرانسمیشن کرتے ہیں اس کو جو ہے ہم بیٹر پروٹیکشن کے ساتھ یا ہائر نمبر آف چیک بٹس ایڈ کر کے اس کو ہم سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ جو ہے نیکسٹ ٹائم جو اس کی ری ٹرانسمیشن کی ضرورت نہ پڑے یا اس کے ایررز کی جو پرائورٹی اس کو ہم ڈیکریز کر کے سینڈ کرتے ہیں. جبکہ یہ جو چیز تھی GPRS سسٹم میں پاسبل نہیں ہے. یعنی کہ جو آپ نے ایک بلاک سینڈ کیا ہے اگر وہ جو اس میں فیلیئرز ہیں تو جو اس کی ری ٹرانسمیشن کریں گے اس میں بھی آپ کو سیم کوڈنگ اسکیم جو ہے وہ یوز کریں گے. یعنی کہ ایج میں تو اگر آپ نے جو لیٹس سے جو کوڈنگ اسکیم 9 یوز کی جو کہ آپ کو ہر ایرر پرووائڈ کرتی ہے، اب اگر وہ کوڈنگ اسکیم فیل ہو جاتی ہے یا ری ٹرانسمیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو نیکسٹ ٹائم ہم جو ہے وہ MCS8 یوز کر لیتے ہیں جس میں کہ زیادہ نمبر آف چیک بٹس ہوتی ہیں. تو اس اڈاپٹیولی جو ہے نیکسٹ ری ٹرانسمیشن ہم جو ہے نیکسٹ کوڈنگ اسکیم، اگر یہ بھی فیل ہوتی ہے تو ہم MCS7 یوز کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو سوئچنگ آپشن ہے یہ آپ کو ایج میں اویلیبل ہے، جبکہ یہ سوئچنگ آپشن GPRS میں آپ کو اویلیبل نہیں ہے. آپ نے جو بلاک جس اسکیم سے سینڈ کیا ہے اس کی جو ری ٹرانسمیشن ہے وہ بھی اسی ہی کوڈنگ اسکیم سے ہم اس کو کرتے ہیں. تو یہ ہے اس میں فرق. اب اس میں جو لنک اڈاپٹیشن یا انکریمنٹل ریڈنڈنسی کیسے ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ LA ماڈیول بیسیکلی آپ کا جو پروپیگیشن کنڈیشن کو کنٹینیوسلی جو میجر کرتا ہے اور ڈیپینڈنگ آن دا کوالٹی آف دا سگنل جو ہے وہ جو اپروپریٹ ماڈولیشن اینڈ کوڈنگ اسکیم ہے وہ اس کو جو ہے ہمیشہ یوز کرتا ہے. اور بیسیکلی LA کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایز ہائر ایز پاسبل تھرو پٹ ہم اچیو کر سکیں. یعنی کہ پہلے جو ہم جو ہے وہ بیسیکلی ہائر کوڈنگ اسکیم یوز کریں اور اگر اس سے ہم ہائر MCS یوز کریں، اگر اس سے جو ہے وہ ریسیپشن یا فیلئر ہیں تو پھر ہم نیکسٹ جو ہے وہ لوور کوڈنگ اسکیم یوز کرتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ LA بیسیکلی اڈاپٹ کرتا ہے ڈفرنٹ کوڈنگ اسکیم میں تاکہ
جو ہے وہ ہائر تھروپٹ اچیو کر سکیں. اور یہ الگوریدم جو ہے بیسیکلی بیس کرتا ہے آپ کے ایرر پروبیبلٹی کے, کہ جو بٹ ایرر پروبیبلٹی جیسے جیسے بڑھتی جائے گی ویسے ویسے ہم جو کوڈنگ اسکیم بھی جو ہے وہ چینج کرتے جائیں گے. اب اس کے بعد انکریمنٹل ریڈنڈنسی ہے. انکریمنٹل ریڈنڈنسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو پہلا بلاک ٹرانسمٹ کرتے ہیں اس میں جو لیس ریڈنڈنسی ہوتی ہے نیکسٹ بلاک میں اس سے زیادہ ہے, تو اسے انکریمنٹلی جو ہے وہ اس میں ریڈنڈنٹ بٹس جو ہم سینڈ کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہم ہائر تھروپٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اگر وہ اچیو نہیں ہو پاتی پھر اس کے جو نیکسٹ جو جتنے ہم اچیو کر اس کو ہم جو ہے سینڈ کرتے ہیں, اور اسی طرح سے جو ہے وہ ڈراپ جو ہے ریڈنڈنسی جو ہم بڑھاتے جاتے ہیں. اب یہ انکریمنٹل ریڈنڈنسی ہے بیسیکلی ایج سسٹم میں ہم ARQ اور FEC کے ذریعے ہم اچیو کرتے ہیں, یعنی کہ آٹومیٹک ریپیٹ ریکویسٹ اور فارورڈ ایرر کریکشن. یہ دو جو ہے میکنزم ہے, دو ٹیکنیکس ہیں جن کی وجہ سے ہم جو ہے یہ انکریمنٹل ریڈنڈنسی اچیو کرتے ہیں. ARQ میں یہ ہوتا ہے جس طرح کہ آپ پہلے فیو لیکچرز میں ہم نے اسٹارٹنگ فیو لیکچرز ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ARQ بیسیکلی پروٹوکول جو لنک لیول آپریٹ ہوتا ہے, اور یہ جو ہے اکنالمنٹ موڈ میں آپریٹ ہوتا ہے. یعنی اگر تو کسی بلاک میں ایررز آتے ہیں تو ARQ بیسیکلی نیگیٹو اکنالمنٹ سینڈ کرتا ہے تاکہ اس بلاک کو ری ٹرانسمٹ کیا جا سکے. اور اس کے ساتھ اگر ہم FEC کو یوز کریں تو FEC کا مطلب یہ ہے کہ اس بلاک میں جب ایرر ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں تو اگر تو آپ نے FEC انیبلڈ بلاک ہے تو اس مطلب یہ کہ ان ایررز جو ڈیٹیکٹ ہیں ان کو کریکٹ بھی کر سکتے ہیں, اور کریکٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو اپر لیئرز کو سینڈ کرتے ہیں. لیکن اگر جو ہے وہ ان ایررز کو ہم کریکٹ نہیں کر پاتے تو پھر ARQ جو ہے وہ کمز انٹو دا سین اور اکنالمنٹ سینڈ کرتا ہے تاکہ اس کو ری ٹرانسمٹ کیا جا سکے اس بلاک کو. تو جس طرح کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ انکریمنٹل ریڈنڈنسی کیسے آپریٹ ہوتی ہے, بیسیکلی جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہم جو ریڈنڈنسی اتنی ہی کرتے ہیں جتنی کہ بہت ضروری ہو, اور اس کے بعد جو ہے فائنل گرینیلٹی آف کوڈ ریٹ جو ہے وہ کوڈ ریٹ جو ہے اس سے بڑھاتے جاتے ہیں. مثلا فار ایگزامپل جو سب سے پہلے جو ڈیٹا بٹ ہم سینڈ کریں, اب پہلی اٹیمپٹ میں ہم نے لیٹ سے ریٹ 1 یوز کیا. ریٹ 1 کا مطلب یہ کہ ہم نے کوئی ریڈنڈنٹ بٹس میں سینڈ نہیں کی. سیکنڈ اٹیمپٹ میں ہم نے جو ہے وہ ریڈنڈنسی انکریز کر دی جو کہ ہاف ریٹ ہو گیا, 1/2 FEC آپ نے یوز کیا. اگر اس سے بھی ٹرانسمیشن فیلئرز ہوتے ہیں تو پھر آپ تھرڈ اٹیمپٹ میں اس سے زیادہ ریٹ جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں, یعنی کہ FEC جو ہے 1/3 سے آپ اس کو سینڈ کرتے ہیں, یعنی کہ ایک بٹ کے مقابلے میں 3 جو ہے وہ چیک بٹس اس میں ڈال دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو ہے آپریٹ ہوتی ہے. یا اگر ہم اس کے جو اسٹیٹ ڈائیگرام کو دیکھیں, IR کی اسٹیٹ ڈائیگرام, تو سب سے پہلے جب ہم بلاک سینڈ کرتے ہیں اس بلاک میں اگر تو ایرر ڈیٹیکشن ہے, اگر تو اس میں ایرر آ گیا تو پھر تو وہ بلاک جو ARQ کے پاس جاتا ہے, اور ARQ جو ہے وہ ری ٹرانسمیشن ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے یا نیگیٹو اکنالمنٹ سینڈ کرتا ہے جو کہ بلاک ان ایرر کی ریکویسٹ, اور پھر وہ اس کے بعد ہم دوبارہ ایرر ڈیٹیکشن جو ہے وہ چیک کرتے ہیں, ایرر ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. تو ARQ بیسیکلی بلاک ان ایرر جو ہے وہ میسج کے ساتھ ایرر ڈیٹیکشن اسٹیٹ میں آ جاتا ہے, اور ایرر ڈیٹیکشن اسٹیٹ میں جو ہے ڈیٹا پھر دوبارہ جو ہے بیٹر پروٹیکشن کے ساتھ سینڈ کرتے ہیں, اور پھر دوبارہ ARQ چیک کرتا ہے, اور اگر بلاک اس میں ایررز ہیں تو پھر اس طرح سے جو ہے وہ ریکرسیولی بیسیکلی میسج جنریٹ ہے. اور جب اس میں کوئی ایرر ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا تو اس کیس میں ایکسیپٹڈ ڈیٹا بلاک جو ہے وہ اسٹیٹ میں سوئچ ہو جاتا ہے, اور ڈیٹا بلاک جو ہے بیسیکلی اپر لیئر کو جو ہم سینڈ کر دیتے ہیں. تو یہ تھا کہ IR جو ہے وہ کس طرح سے ڈفرینٹ اسٹیٹس میں جو ہے وہ سوئچ ہوتا ہے. اب کیپیسٹی پلاننگ ان ایج کے ایج میں جو جب ہم کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے سسٹم کی سینسٹیوٹی ڈیکریز ہو جاتی ہے تو اس کیس میں ہمیں تھوڑا جو ہے وہ کیپیسٹی کو پلان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو ہے بیٹر کیپیسٹی جو سسٹم سے اچیو کر سکیں. اب سملر ٹو جو ہے وہ GPR سسٹم, اس میں جو ہے وہ تھرو پٹ پر ریڈیو ٹائم سلاٹ جو ہے وہ چینجز سم اسپیکٹس آف دا پلاننگ, کہ جیسے جیسے ہم پر ٹائم سلاٹ جو ہے وہ تھرو پٹ چینج ہوتی ہے ویسے ویسے جو ہمیں سسٹم کی پلاننگ کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی کہ اگر ہم ایک سلاٹ پہ جو ہے وہ زیادہ نمبر آف یوزر جو سپورٹ کر رہے ہیں یا نمبر آف یوزر ایک ہی سلاٹ پہ بڑھتے جا رہے ہیں تو اس کیس میں تھرو پٹ جو ہے آپ کی کم ہوتی جا رہی. اب ہم نے اس کم تھرو پٹ کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کرنی تاکہ جو ہے وہ یوزر کی جو ہے وہ سیٹسفیکشن لیول کو انکریز انہانس کرنے کے لیے. تو اس کے لیے جو ہمیں سسٹم کی جو دوبارہ سے کیپیسٹی کو پلان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ یوزر کو پراپرلی جو ہے اکوموڈیٹ کیا جا سکے. اب جو اس میں GPR سسٹم یا GS سسٹم میں جو آپ کا جو ریوز فیکٹر ہے وہ تھا 1/7, جبکہ اس میں جو ہم ریوز فیکٹر یوز کرتے ہیں وہ اس میں 1/3 ہے. جنرلی ہم یہ کہتے ہیں کہ ریوز پیٹرن کیا ہوتا ہے کہ ایک سیم فریکوینسی کے جو ہے وہ کتنی سیل سائٹس میں ہم یوز کر سکتے ہیں, یا ہم اس کو اس طرح سے کہہ لیں کہ نمبر آف سیلز ان اے کلسٹر یوزنگ ڈفرنٹ فریکوینسی.
کہ ایک ہی کلسٹر میں نمبر آف سیلز جو کہ ڈفرینٹ فریکوینسیز کو یوز کر رہے ہیں وہ بیسیکلی فریکوینسی یوز پیٹرن جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے. تو اگر تو ایک کلسٹر میں جو ہے وہ 3 سیلز جو ہے وہ ڈفرینٹ فریکوینسیز یوز کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ ہمارا جو ریوز پیٹرن ہے وہ 1/3 ہے. اسی طرح سے ریوز پیٹرن آف 3/9 کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلسٹر میں جو ہے وہ 3 سائٹس تو ڈفرینٹ فریکوینسی یوز کر رہے ہیں, اور لیکن پھر ہر جو سائٹ ہے اس کو جو ہے وہ 3 سیکٹرز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے, یعنی کہ اس میں جو ہے وہ 3 ڈفرینٹ جو ہے ہم فریکوینسی جو ہے وہ اس میں یوز کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ 3/9 پیٹرن جو ہم اچیو کرتے ہیں, یعنی کہ ہر 3 سائٹس جو ہے وہ ڈفرینٹ فریکوینسی یوز کرتی ہیں اور ہر سائٹ کو جو ہے 3 ڈفرینٹ سیکٹرز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اب یہ جو ریوز پیٹرن ہے یہ کنٹرول چینل اور ٹریفک چینل کے ضروری نہیں کہ سیم ہو, یہ جو ہے دونوں میں ڈفرینٹ ہوتا ہے, یا یہ آپریٹر ٹو آپریٹر بھی ویری کرتا ہے کہ ڈفرینٹ آپریٹر جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے ریوز پیٹرن یوز کرتے ہیں. نارملی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کنٹرول چینل کا جو ریوز پیٹرن ہے وہ کم ہوتا ہے, جبکہ ٹریفک چینل کا پیٹرن جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. یعنی کہ جو کنٹرول چینل ہے اس کا جو ریوز پیٹرن ہے وہ 4/12 ہے, جبکہ ایج سسٹم ہے, جبکہ ٹریفک چینل کا ریوز پیٹرن ہے وہ 1/3 ہے. اور 1/3 ریوز پیٹرن سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جیسا پہلے بھی کہہ چکے ہیں جو سسٹم کے جو اسپیکٹرم ایفیشنسی بیسیکلی وہ بڑھ جاتی ہے. تو اس طرح سے ہائر ریٹ دا فریکوینسی ریوز, اگر ہم فریکوینسی زیادہ ریوز کر رہے ہیں تو پھر ہم جو زیادہ تھرو پٹ اچیو کر رہے ہیں. زیادہ تھرو پٹ اچیو کرنے کا مطلب ہے کہ لیسر ڈیلے اس میں انٹروڈیوس ہو رہا ہے, کہ یوزر کا جو رسپانس ٹائم ہے وہ کم ہو رہا ہے. اسی طرح سے جو ٹائم سلاٹ کیپیبلٹیز ہیو ڈائنامک رینج ڈیپینڈنگ آن دا یوزرز, کہ اگر تو جو ہے ٹائم سلاٹس میں زیادہ نمبر آف یوزر بڑھتے جا رہے ہیں ایک پرٹیکولر ٹائم سلاٹ میں, اتنی اس کی تھرو پٹ کم ہوتی جا رہی ہے, اور کم یوزرز ہوں گے اتنی اس کی تھرو پٹ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اب اگر اس پیٹرن کو اگر ہم دیکھیں کہ ایج میں جو ہم جو فریکوینسی ریوز پیٹرن یوز کرتے ہیں اس کو ہم اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں. اب اس میں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سائٹ جو ہے وہ 3 ڈفرینٹ کلرز میں اس کو جو ریپرزینٹ کیا گیا ہے, اور یہ 3 کلرز جو ہیں بیسیکلی یہ 3 ڈفرینٹ سیکٹرز کو شو کر رہے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ دیکھ, اور اس طرح سے جو 3 نیبرنگ سائٹس ہیں وہ ان میں ہم ڈفرینٹ جو ہے وہ فریکوینسی چینل یوز کرتے ہیں. تو اس طرح سے جو ریوزیبلٹی پیٹرن آپ کا جو ہے وہ 1/3 ہے, اور پھر ہر سائٹ کو جو ہے وہ ہم نے 3 سیکٹر میں ڈیوائڈ. تو یہ آپ کا جو بیسیکلی ریپرزینٹ کرتا ہے کہ 3/9 فریکوینسی یوز پیٹرن آپ اس میں جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں, یا 1/3 یوز پیٹرن اس میں یوز ہو رہا ہے. اب جنرلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایج کیپیبل ڈیوائس اور نان ایج کیپیبل ڈیوائس جو ہے وہ سیم ٹیریٹری میں جو ہے وہ لائک کر سکتے ہیں. تو اس کو اس میں کیا ہوگا کہ دونوں جو ہیں ایج اور نان ایج ڈیوائسز ہے وہ, یا دونوں ڈفرینٹ یوزر جو ہیں بیسیکلی ایک ہی کامن براڈ کاسٹ کنٹرول چینل کو یوز کریں گے. جب دونوں کو سیم کنٹرول چینل یوز کریں اس مطلب یہ ہے کہ جو ٹیمپرری بلاک فلو آپ نے 2 ڈفرینٹ یوزر کے لیے کریٹ کیا ہے فار ڈیٹا ٹرانسفر, وہ جو ہے وہ دونوں ڈفرینٹ جو ٹی بی ایف کا جو ڈیٹا ہے بیسیکلی وہ ایک ہی ٹائم سلاٹ پہ آپ ملٹی پلیکس کریں گے. تو جب دونوں ایک ہی ٹائم سلاٹ ملٹی پلیکس کریں گے تو اس کیس میں جو پرفارمنس ہے جی پی آر ایس کی اور ایج کی, دونوں کی پرفارمنس بیسیکلی جو ہے وہ ڈی گریڈ ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپ لنک میں جی پی آر ایس جو ہے وہ ڈی ٹو لارج اماؤنٹ آف 8 پی ایس کے ری ٹرانسمیشن, اس کی وجہ سے جو ہے وہ جی پی آر ایس جو ہے وہ کنٹینیوسلی ری ٹرانسمٹ کرتا رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جی پی آر ایس میں چونکہ ہم جو ہائی ریڈنڈنسی یوز کرتے ہیں یا ہائی ایرر پروٹیکشن بٹس یوز کرتے ہیں, جبکہ 8 پی ایس کے جو ہائیسٹ کوڈنگ اسکیم MCS 9 ہے اس میں ہم جو لور یا ایون کہہ لیں کہ ہم اس میں کوئی چیک بٹس میں یوز نہیں کرتے ایرر پروٹیکشن کے لیے. تو اس کیس میں یہ اگر تو آپ نے اس طرح کی کوڈنگ اسکیم یوز کر لی جی پی آر ایس کنیکشن میں کہ جس میں جو ایرر پروٹیکشن بہت کم ہے, تو اب جی پی آر ایس چونکہ جو ہے وہ ڈفرینٹ کوڈنگ اسکیم میں سوئچ نہیں کر سکتا, تو اس لیے جی پی آر ایس جو ہے کنٹینیوسلی جو ہے وہ سیم کوڈنگ اسکیم کو یوز کرتا رہے گا ایز لانگ ایز کہ ایرر جو ہے اٹ سیلف جو اس میں سے وینش نہیں ہو جاتا. تو اس طرح سے ری ٹرانسمیشن بار بار کرنی پڑے گی, اور جس سے جی پی آر ایس کی پرفارمنس جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی. اسی طرح سے ڈاؤن لنک کیس میں یہ ہوگا, اب جی ایم ایس کے ماڈولیشن جو ہے کہ ہم جی پی آر ایس میں یوز کرتے ہیں وہ اس میں جو اس کی جو ڈیٹا ریٹ اس کی جو ڈیٹا ریٹ کیپیبلٹی ہے وہ 8 پی ایس کے مقابلے میں کافی کم ہے, کیونکہ ہم 8 پی ایس کے میں ہم جو ہے وہ یا آکٹاگونل پی ایس کے میں ہم ایک سمبل سے 3 بٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جس سے ہم ہائی ڈیٹا ریٹ اچیو کرتے ہیں, جبکہ جی پی ایس ڈیوائسز میں یہ جی ایم ایس کے جو ماڈولیشن ٹیکنیک ہے تو اس میں ایک سمبل ایک ہی بٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو اس کیس میں اگر تو آپ جو ہے وہ سیم ٹیریٹری میں لائک کریں تو ڈاؤن لنک میں جو ہے وہ ایج کیپیبل ڈیوائس جو ہے وہ
جی ایم ایس کے ماڈولیشن کی لمیٹیشنز کی وجہ سے جو ہے وہ لو ریٹ پہ آپریٹ ہوتا رہے گا، حالانکہ وہ ہائر کوڈنگ اسکیم یوز کر کے جو ہے وہ ہائر تھروپٹ اچیو کر سکتا ہے، لیکن اس کے لمیٹیشنز کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی پرفارمنس جو ہے وہ لو رہے گی. تو اس وجہ سے یہ اوائڈ کرتے ہیں کہ دونوں جی پی آر ایس انیبل ڈیوائسز اور ایج انیبل ڈیوائسز جو ہیں وہ سیم پیریٹی میں جو ہے وہ آپریٹ نہ ہوں، یا اگر ہوں تو وہ سیم ٹائم سلاٹ پہ ان کو جو ہے وہ ملٹی پلیکس نہ کیا جائے، ان کے لیے ڈفرینٹ ٹائم سلاٹس جو ہے ان کے لیے یوز کی جائیں. اب یہ تھا اس کی جو ہے وہ ان کی کنفیگریشن کے بارے میں. اب جنرلی جو ہے وہ بیس اسٹیشن اور بیس اسٹیشن کنٹرولر کے درمیان جو انٹرفیس یوز ہوتا ہے ABIS انٹرفیس. اب یہ انٹرفیس جی پی آر ایس کے کیس میں اسٹیٹک انٹرفیس ہے جس کی میکسیمم کیپیسٹی جو 16 کلو بٹس پر سیکنڈ ہے. اب چونکہ ہم جو ہے وہ ایج سسٹم میں چونکہ جو سسٹم کیپیسٹی جو 59.2 کلو بٹس پر سیکنڈ تک جو ہے وہ پاسبل ہو سکتی ہے، تو اس کیس میں یہ جو انٹرفیس ہے یہ اس ایج کے جو ہائر ڈیٹا ریٹ ہے اس کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر سکے گا. تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے ایک ڈائنامک پول آف ABIS چینل جو ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں، اور جو ڈائنامک ABIS پول ہے اس میں سے آن ریکویسٹ کے اگر تو آپ کا ڈیٹا ریٹ جو ہے وہ ہائر ہے تو پھر ہم جو ڈائنامک چینل سے جتنے جو ہے وہ ہمیں چینل چاہیے اکارڈنگ ٹو ڈیٹا ریٹ ریکوائرمنٹس ہم اتنے چینل وہاں سے ایلوکیٹ کرتے ہیں. اور اگر جو لو ریٹ ہو تو اس میں جو ہے جو اسٹیٹک چینل ایک سنگل چینل جو اویلیبل ہے اسی کو ہی یوز کرتے ہیں. تو اس طرح سے ڈائنامک اویلیبل جو ABIS پولز ہیں چینلز ہیں، یہ اس میں جو میکسیمم ہم جو چینلز ایلوکیٹ کر سکتے ہیں وہ 4 چینلز ایلوکیٹ کر سکتے ہیں. اور وہ جو ایک پہلا چینل جو کہ اسٹیٹیکلی پولز میں سے ہم جو اس کو ایلوکیٹ کرتے ہیں وہ ماسٹر کے طور پہ کام کرے گا، جبکہ جو باقی جو میکسیمم 4 جو ڈائنامک چینلز ہیں وہ ایز سلیوز کے طور پہ آپریٹ ہوں گے. تو اس طرح سے جو ہے ڈائنامکلی ہم جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں فرام لو ریٹ ٹو ہائر ریٹ. تو یہ تھا ایج سسٹم کے بارے میں. اب اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ آپریٹرز کے لیے یا نیٹورک جو پرووائڈرز ہیں ان کے لیے کیا اس کے بینیفٹس ہو سکتے ہیں اور یوزرز کے لیے کیا بینیفٹ ہو سکتے ہیں. آپریٹرز کے لیے سب سے امپورٹنٹ بینیفٹ یہ ہے کہ اپلیکیشن جو ہے وہ وائرلیس ملٹی میڈیا کی صورت میں جو ہے وہ نیٹورک جو اس کو سپورٹ کر سکتا ہے. یعنی کہ اگر تو سسٹم جو ہے وائرلیس ملٹی میڈیا اپلیکیشن کو سپورٹ کرے گا تو اس کیس میں جو ہے نمبر آف یوزرز یا نمبر آف جو ڈیٹا جو کیری کرتا ہے بیسیکلی وہ اس میں زیادہ بڑھ جائے گا. اس میں آپریٹر جو ہے وہ زیادہ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ زیادہ نمبر آف یوزر جو ہے وہ سسٹم ایکسیس کریں گے، اس لیے کہ آپ نے ایک ڈفرینٹ اپلیکیشن سینیریو جو ہے وہاں پہ سپورٹ کیا ہے. تو اس سے جو ہے وہ سسٹم کی جو آپ کی جو ریونیو ہے آپریٹرز کے لیے وہ زیادہ اس میں بڑھ جائے گا. اور دوسرا آپریٹر کے لیے بینیفٹ یہ ہے کہ کسٹمرز کو ہم زیادہ سیٹسفیکشن جو ہے پرووائڈ کر سکتے ہیں. زیادہ سیٹسفیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم زیادہ ڈیٹا ریٹ سپورٹ کر سکتے ہیں، زیادہ یوزر جو زیادہ ریٹ سے جو ہے وہ ڈیٹا سینڈ کر سکتا ہے، تو اس سے کسٹمر کا سیٹسفیکشن جو ہے وہ لیول بڑھے گا، اور اس سے جو ہے آپریٹرز پہ نمبر آف سبسکرائبرز جو ہیں وہ ان کی تعداد بھی بڑھ جائے گی. جو تھرڈ بینیفٹ ہے اس کا وہ یہ کہ اٹ از بیسیکلی ارلی ڈپلائمنٹ فار تھرڈ جنریشن اپلیکیشنز، کہ 3G کے اپلیکیشن آپ نے رن کرنی ہے بیسیکلی آپ ان کو جو ہے وہ ارلیئر جو ہے مارکیٹ کر سکتے ہیں بائی رننگ اوور دا ایج نیٹورکس. تو یہ اس کا تھرڈ ایڈوانٹیج ہے. اب یوزرز کے لیے یوزر کے پرسپیکٹو سے اسے کیا ایڈوانٹیج ہیں؟ سو امپورٹنٹ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کوالٹی آف سروس جو ہے وہ انہانس ہو جاتی ہے ایج میں، کیونکہ ہائر ڈیٹا ریٹ آپ سپورٹ کرتے ہیں، اور ہائر ڈیٹا ریٹ سے جو ہے یوزرز کی جو ڈیٹا ایکسیس کی جو کوالٹی ہے بیسیکلی یا اس کا جو رسپانس ہے سسٹم کا وہ جو ہے بیسیکلی بڑھ جائے گا. اور سیکنڈ یہ کہ پرسنل ملٹی میڈیا سروسز جو ہے وہ اس پہ جو ہے سپورٹڈ ہو سکتی ہیں. اور تھرڈ یہ کہ دس از بیسیکلی پوٹینشلی لوور پرائس پر بٹ، کہ اس میں ایج نیٹورکس میں جب سیم ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے اگر آپ نے ڈیٹا ریٹ انکریز کر لیا ہے تو اس طرح سے اوور آل پر بٹ کاسٹ جو ہے وہ سسٹم کی ڈیکریز ہو جائے گی، اور اس طرح سے سسٹم جو یوزرز کے لیے جو ہے اس کے جو کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے گی، اور یوزر جو ہے وہ اور ڈفرینٹ اپلیکیشن کے لیے جو ہے اس پہ رن کر کے سیم کاسٹ پہ جو ہے ملٹیپل اپلیکیشن جو ہے وہ اس پہ رن کر سکتا ہے. اب یہ تھا ایج نیٹورک کے بارے میں. اب آج کے لیکچر میں ہم نے کیا ڈسکس کیا؟ سب سے پہلے تو ہم نے واش کورس کو یہ انٹروڈیوس کروایا کہ واش کورس کیسے فارم کرتے ہیں. اس میں ہم نے کہا کہ اسٹارٹنگ فرام دا فرسٹ میٹرکس آف واش کورس اور انٹل 64/64 واش میٹرکس بیسیکلی ہم کیسے جو ہے یہ ریکرسیولی میٹرکس جو ہے وہ اچیو کرتے ہیں.
اس میں ہم نے یہ کہا کہ جو اس میں جو ہے وہ جو اسکوئر میٹرکس یوز ہوتا ہے، اور اسکوئر میٹرکس کی جو لاسٹ بٹ ہے، یعنی کہ لاسٹ کالم اور لاسٹ رو پہ جو اس کا جو ایلیمنٹ ہے اس کی جو ویلیو جو ہے وہ باقی ایلیمنٹ سے انورس رکھتے ہیں، اور اس طرح سے ہر کالم کو جو ہے ہر کالم کی ویلیوز جو ہیں بیسیکلی وہ ایک یوزر کے لیے جو ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں، اس سے جتنے ڈفرنٹ کالمز ہو گئے اتنے ڈفرنٹ جو ہے وہ یوزرز کوڈ ہم یا آرتھوگونل کوڈز وہاں سے جنریٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے لیٹس اگر 64 اگر ہمیں واش کوڈز چاہیے تو اس میں 64/64 واش کا میٹرکس جو ہے ہم اس میں فارم کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ IS 95 کے ریورس لنکس کے اسپیسیفکیشنز ہیں، اس میں ہم نے کہا کہ اس میں 94 میکسیمم ریورس لنک چینل ہوتے ہیں، 32 ایکسیس چینلز ہیں، اور 62 جو ہے وہ ٹریفک چینلز ہیں. ایکسیس چینل کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیجنگ چینلز کی جو ریکویسٹ ہے ان کو جو ہے آپ سینڈ کر سکتے ہیں، یا اور کنٹرول پرپسز کے لیے جو اپنی کال انیشیشن وغیرہ کے لیے آپ جو ہے وہ ایکسیس چینل کو یوز کر سکتے ہیں. اور اس سے جو باقی 32 ٹریفک چینلز ہیں ان کو جو ایکچوئل ڈیٹا ٹرانسمیشن کے لیے ہم ان کو یوز کرتے ہیں. اب پھر ایج کے انٹروڈکشن میں ہم نے یہ کہا کہ ایج بیسیکلی جو ہے وہ GPRS میں جو فردر انہانسمنٹ ہے، اس میں جو میجر اس میں جو چینج ہے وہ یہ ہے کہ GS میں جو ماڈولیشن اسکیم ہے وہ GMS کا یوز کرتے ہیں، جبکہ اس میں آکٹاگونل فیز شفٹ کینگ ہم یوز کرتے ہیں. اور آکٹاگونل فیز ماڈولیشن اسکیم میں جو ہے وہ ہر سمبل سے ہم جو ہے وہ 3 بٹس جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، یعنی کہ اس طرح سے آپ کو ڈیٹا ریٹ جو ہے وہ 3 ٹائمز جو ہے اس میں زیادہ ہم اچیو کر لیتے ہیں. اور دوسرے جو میجر چینج تھی اس میں ڈفرنٹ جو ہے وہ کوڈنگ اسکیم اس میں سپورٹ کرتے ہیں، اور اڈاپٹیولی جو ہے وہ اسٹارٹنگ فرام ہائر تھرو پٹ اور اکارڈنگ ٹو پروپیگیشن کنڈیشنز جو ہے ہم جتنی پاسبل جو ہے وہ جتنی میکسیمم تھرو پٹ ہم اچیو سسٹم میں کر سکتے ہیں، ڈائنامکلی ہم اتنی جو ہے وہ بائی یوزنگ لنک اڈاپٹیشن الگوریدم جو ہے وہ ہم یوز کر کے ہم میکسیمم تھرو پٹ اس میں اچیو کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ اب سسٹم ڈیٹا ریٹ انہانس کرنے کے بعد جب آپ کو سسٹم کی پلاننگ نیٹورک کی پلاننگ بیسیکلی آپ کو دوبارہ سے کرنی پڑے گی، اس لیے کہ آپ جب زیادہ ڈیٹا ریٹ سپورٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ اگر آپ نے جو 8PS کے جو ماڈولیشن اسکیم یوز کی ہے بیسیکلی یہ اتنی روبسٹ نہیں ہے، سسٹم کی سینسٹیوٹی اس سے ڈیکریز ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے آپ کو کیپیسٹی پلاننگ کرنی پڑے گی، جس میں ہم نے کہا کہ اس میں جو فریکوینسی ریوز پیٹرن ہم نے جو رکھا ہے وہ 1/3 ریوز پیٹرن ہے. اور اس کے بعد ڈائنامک ABS پول کہ اگر جو بیس اسٹیشن اور بیس اسٹیشن کنٹرولر کے دونوں انٹرفیس ہے اس کا جو میکسیمم ریٹ ہے وہ ریٹ ایج نیٹورک کے جو ریٹ کو سپورٹ نہیں کر سکتا، اس لیے ہم جو ایج ریٹ کے ڈائنامکلی اس ریٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم جو ہے ڈائنامک چینل ایلوکیٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہم ہائر ریٹ جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. یہ تھا ایج نیٹورک کے بارے میں. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم جو ہے وائڈ بینڈ CDMA میں UMTS نیٹورک کو ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.